अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो किस्त रीड करने जा रहे हैं मसरफ़ नावल की, वो है किस्त नंबर 8 और इसे लिखा है निम्रा अहमद ने। नावल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वो तेज़ तेज़ कलम चला कर लिख रही थी कि किसी ने बरहमी से पेन इसके रजिस्टर पर रखा। इसने हड़बड़ा कर सर उठाया। एक क्लास इंचार्ज इसके सर पर खड़ी थी। बाज़ लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान इनके लिए दुआ करता है, और बाज़ लोग कुरान पढ़ते हैं तो कुरान इन पर लानत करता है। क्या हुआ मैम, आप रजिस्टर कुरान पाक पर रख कर लिख रही हैं? इंचार्ज ने सदमे से इसे देखा तो इसने घबरा कर कुरान नीचे से निकाला। ये इसका तजवीद का कुरान था, सिंपल ऑफ वाइट जिल्द वाला। सॉरी मैम। इसने कुरान एहतियात से एक तरफ रखा और रजिस्टर पर झुक गई। फिर इधर उधर साथ वाली लड़कियों के रजिस्टर पर झांका ताकि देख सके हुन ताता का क्या मतलब मैडम ने लिखवाया है, मगर इसने कुछ ना लिखा था। कुरान की क्लास थी, वो बोल ना सकती थी। सो मायूसी से वापस अपने नोट्स को देखा। सफ़े की लाइन यहाँ ख़त्म होती थी, वहाँ इसने लिखा था हुन ताता, यानी गंद, गंद के दाल के आगे सफ़ा ख़त्म था। बाज़ दफ़ई हम मैकेनिकी अंदाज में कुछ लिखते हुए जब सफ़ा ख़त्म हो जाए तो आगे जो भी चीज़ हो, भले नीचे रखी हुई हो, किताब हो या डेस्क की लकड़ी, इस पर लिख देते हैं और बाद में याद ही नहीं आता। गुंद इसका मतलब है। वो इस अधूरे लफ्ज़ पे हैरान हुई। कोई सेंस ना बनता था, मगर खैर वो आगे लिखने लगी। सोचा बाद में किसी से पूछ लेगी, मगर बाद में याद ही नहीं रहा। छुट्टी के वक़्त इसने हुमायूं को अपना गेट बंद करते देखा। वो चढ़ा कर पलटा ही था कि वो सामने आ खड़ी हुई। पिंक स्कार्फ में मकीद चेहरा, कंधे पर बैग, सफ़ेद यूनिफॉर्म और सीने पर हाथ बंधे वो तीखी नज़रों से इसे देख रही थी। ये तब्दीली कैसी आई? वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। गालिबन अच्छा मूड में था। महमल इसी तरह तीखी नज़रों से इसे देखी गई। खैरियत। वो 2 कदम आगे बढ़ा। इसके पीछे स्याह गेट के बाहर इसका मुस्तैद चौकीदार कुन अखियों से इन दोनों को देख रहा था, जो आमने सामने खड़े थे। हुमायूं जेबों में डाले और वो सख्त त्यूरी साथ सीने पर बाजू लपेटे। आपको मसला क्या है फवाद भाई साहब? शाती मुजरिम किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए चैलेंज होता है, और मुझे चैलेंज लेने में मज़ा आता है। इस मज़े में आप उल्टा फंस गए तो मैं क्यों फंसूंगा? तुमने कोर्ट में मुकर जाना है ना? आपको किसने कहा कि मैं मुकर जाऊंगी? क्या मतलब? वो यख चौंका। वो इसी तरह इसे चुभती निगाहों से देखती हुई पलटी और सीने पर बाजू लपेटे सर झुकाए सड़क पर चल दी। अक्ल के सारे रास्ते धुएं में गुम होते थे। वो कुछ समझ ना पा रही थी। कितने दिनों बाद वो शाम की चाय सर्व करने ट्रॉली धकेलते लॉन में आई थी। लॉन में सबसे बड़े यूं ही बैठे थे। इधर उधर की खुश गप्पियाँ तबादला ख्याल चल रहे थे। मोहम्मल आगा जाने से मुस्कुराकर देखा कि वो फरहान चाचा से बात करने में मसरूफ़ हो गए। नाइमा और फ़िज़ा ने मानी खेज़ निगाहों से एक दूसरे को देखा। जब से फवाद जेल गया था, इन दोनों का अलायंस इत्तेहाद ताई महताब से हट कर बन चुका था। दोनों के ख्वाब इसे दामाद बनाने के चकनाचूर हो चुके थे। वो अब मज़ीद ताई की खुशामदें करने की बजाय इन्हें बेरुखी दिखाने लगी थी। ये लीजिए आगा जान। इसने भी पूरे एतमाद से कप इन्हें थमाया और फिर ताई महताब को अलग से गुमसुम सी बैठी थी। थैंक यू मोहम्मल जान ने उन्होंने किस दिल से बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा। फ़िज़ा ने आंखों ही आंखों में नाइमा को हल्का सा इशारा किया। नाइमा ने कहकर सर झटका। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक वो इस पे इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। वो खाली ट्रॉली लिए अंदर आई तो सीढ़ियों से उतरता हसन, जो शर्ट के कफ बंद कर रहा था, इसे देखकर लम्हे भर को रुक गया। मोहम्मल एक पुराना मंजर इसकी आंखों के सामने लहराया था। फवाद का यूं उतरना, फिर इसे चाय देना और वो उंगलियों का टकराना, मंजर वही था, बस चेहरा बदल चुका था। इसकी आंखें किरचियाँ से चुभने लगी। मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जा सकता। वो तेज़ी से किचन की तरफ आई। मोहम्मद रुको, सुनो। वो सराज से इसके पीछे लपका और किचन के दरवाजे पर ठहर सा गया। अंदर मुसरत कपड़े से स्लैब साफ कर रही थी। मोहम्मद साथ ही कुर्सी पर रुख मोड़े बैठी थी। ऊंची भूरी पोनी टेल जिससे इसकी गर्दन पीछे से झुकती थी, और कुर्ते के ऊपर दुपट्टे को शानों पे ठीक से फैलाए टांग पे टांग चढ़ाए वो चेहरा मोड़े बैठी थी। इसके इस साइड पोज से भी हसन को इसकी झुकी आंखों का सोगवार सा रंग दिखाई दिया था।
اسے وہ بہت بدل گئی ہے۔ محمل مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مسرت کا سلیب کو رگڑتا ہاتھ تو رک گیا۔ انہوں نے حیرت سے گردن موڑی۔ حسن، چچی محمل کو کہیں ذرا میری بات سن لیں۔ انہوں نے اسے دیکھا جو بے تاثر سے لب بھینچے سر جھکائے کرسی پر بیٹھی تھی۔ محمل، حسن بلا رہا ہے۔ میں ان کے باپ کی نوکر ہوں جو آؤں؟ اس کا دل چاہا وہ یہ کہہ دے، مگر صبح ہی تو فرشتے نے اسے کچھ کہا تھا۔ محمل، مسرت نے پھر پکارا۔ انہیں جو کہنا ہے یہی کہہ لیں، منظور نہیں ہے تو بے شک نہ کہیں۔ وہ سر جھکائے ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ قسم اسے اب آخری سانس تک نبھانی تھی۔ محمل، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ بت بس سا اس کے سامنے آیا۔ وہ تمہیں فواد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تم خود کو اس کیس میں مت الجھاؤ۔ اس نے گردن اٹھائی۔ وہ سامنے کھڑا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محمل چہرے بے تاثر تھا، بالکل سپاٹ۔ آپ نے کہہ لیا جو کہنا تھا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے آلووں کی ٹوکری قریب کھسکا کر چھری اٹھا لی۔ وہ چند لمحے بے بس سا اسے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ مسرت الجھی سی اس کے قریب آئی۔ کس کیس کی بات کر رہا ہے حسن؟ آلو گوشت میں بناؤں گی، آپ قورمہ دیکھ لیجئے گا، اور کھیر بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی کو کوئی شکایت ہو۔ وہ اب مگن سی آلو چھیل رہی تھی۔ مسرت گہری سانس لے کر سلیب صاف کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی اب وہ نہیں بتائے گی، اور وہ چھیلتے اس عجیب بات کے بارے میں سوچ رہی تھی جو صبح اس کو فرشتے نے کہی تھی، جب وہ رشتہ داروں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی آیتیں پڑھ کر تڑپ گئی تھی، اور پوچھا تھا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کے لیے کیا سزا بتائی گئی ہے۔ یتیموں سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہے۔ محمل، میں اور میری ماں ان قرابت داروں کی جیسے خدمت کرتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو اس خدمت کا بھی ان کو احساس دلایا۔ اماں تو ہر وقت جیتی رہتی ہیں، مگر میں ادھار رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ وہ ایک کہی تو میں 10 سناتی ہوں، ایک آئٹم گنواتی ہوں جو بناؤں، اس نے فخر سے کہا، اور پھر فرشتے کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تو لگا کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ یعنی سب کیا کرایا ملیا میٹ کر دیتی ہو؟ یہ تو ان پر ظلم ہے۔ ظلم؟ میں ظلم کرتی ہوں ان پہ؟ وہ شاکڈ رہ گئی۔ ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، ایک کی ایک سنانا برابر کا بدلہ ہے، مگر نواد پر سنانا زیادتی ہے، ان کے حق میں کمی ہے۔ وہ مجھے جو بھی بول دے اور میں آگے سے چپ کر جاؤں، ایک بھی نہ سناؤں، تم اگر سنا دو گی تو سب برابر کر دو گی، پھر تم ان کے لیے کا شکوہ کس سے کرنے کی حقدار نہیں ہوگی۔ معاف کر دیا کرو، اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ تم معاف کر دیا کرو، صبر کیا کرو۔ ساری زندگی صبر ہی تو کیا ہے میں نے۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو تم کرتی ہو۔ صبر وہ ہوتا ہے اگر سر بھاری پتھر لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو تمہاری ماں کرتی ہے۔ صبر اور معاف کرنے کے بعد ان کے برے رویے کے جواب میں اچھا رویہ دو۔ میں کیوں کروں یہ سب؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسا وہ ہمارے ساتھ رکھتے ہوں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے کہ بدلے کی صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا۔ اس پر تو آپ کو اجر ہی نہیں ملے گا۔ اجر تو تب ملے گا جب آپ برے کا جواب میں اچھا کریں۔ تم انہیں معاف کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ انہوں نے میری جائیداد کھائی ہے۔ وہ چیخ پڑی تھی۔ اب ابا اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر کے گئے تھے، بہت غلط کر کے گئے تھے، پھر انہیں حق ہی تھا تمہیں تھا کہ ساری پراپرٹی وصیت کرتے۔ ان کا حق تو بس 1/3 پہ تھا۔ اس کو بے شک تمہارا نام وصیت کر جاتے، مگر باقی 2/3 حصے کی شرح تقسیم کی اجازت دے جاتے تو شاید تمہارے چچا لوگ اپنے حصے پر قناعت کر لیتے۔ وارث تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ جانے والے کو برا بھلا نہیں کہہ رہی، مگر ایک غلط فیصلہ بہت سو کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ محمل، تم کچھ لوگوں کے غلط فیصلوں کو بنیاد بنا کر اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرو گی تو یہ مت بھولو کہ پل صراط پر رحم اور امانت کے کانٹے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہر خائن اور قطع رحمی کرنے والے کو پل صراط سے نیچے جہنم میں گرائیں گے، اور ہر صلہ رحمی کرنے والا اور امانت دار پل پار کر جائے گا۔ تم وہ پل پار نہیں کرنا چاہتی۔ وہ سر جھٹک کر تیزی سے آلو چھیلنے لگی۔ میڈم، مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی ضرور پوچھیے۔ وہ میم، مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی، تو خیر ہے؟ ہاں کیوں نہیں خیر ہے، اٹس اوکے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو
محمل کو لگا منوبوجھ اس کے کندھے سے اتر گیا ہو، وہ ایک دم کسی قید سے آزاد ہو گئی ہو۔ وہی تو میم، میں باقی نیکیاں کر لوں، قرآن پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنا بہت ضروری تو نہیں ہے؟ نہیں، اتنا ضروری تو نہیں ہے، اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتی تو نہ پڑھے۔ میم کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا؟ قطعاً فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل آپ کی اپنی مرضی پہ ہے۔ اوکے اوکے، وہ بے حد سی آسودہ سی مسکرائی۔ میڈم، مصباح کی بات اب ختم نہیں ہوئی تھی۔ یقین کریں محمل، کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے۔ آپ بے شک نماز نہ پڑھیں، بے شک سجدہ نہ کریں، جو ہستیاں اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی، اگر آپ کر لیں اسے کیا فرق پڑے گا؟ اسے آسمان کا بالشت بھر بھی حصہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، اور فرشتہ جانتی ہو کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ جب اس پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے پکارنے پر پلٹ کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کا قد زمین سے آسمان تک تھا، اور ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں فرشتے، 70,000 فرشتے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یہ تعداد عام سی لگتی ہے، مگر جانتی ہو جو 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس رب کے پاس اتنی لاتعداد ہستیاں ہیں، عبادت کرنے کے لیے آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میڈم مصباح جا چکی تھی اور وہ دھواں چہرے کے ساتھ کتابیں سینے سے لگائے ساکت سی کھڑی تھی۔ اس کو لگا وہ اب کبھی نماز چھوڑ نہ سکے گی۔ شام میں اس نے بہت اہتمام کے ساتھ نماز عصر پڑھ کے لاؤنج میں فون اسٹینڈ کے ساتھ بیٹھی ہی تھی کہ نادیہ کو فون کرے۔ نائمہ چاچی معاذ کو کان سے پکڑے بے بسی سے ڈانٹ رہی تھی اور وہ کان چھڑا کر چھپاک سے منہ چڑھاتا بھاگ گیا تھا۔ اتنا شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا، کیا کروں میں اس کا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے بولی اور محمل کی فون نمبر پریس کرتی انگلیاں رک گئی۔ شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا، اس نے زیر لب دہرایا۔ لفظ شیطان کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ شین تا نون شطن، یعنی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، دھتکارا ہوا اور گارڈ انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے دور ہوا کہہ دیا۔ چچی، اس نے ہولے سے انہیں پکارا، فون کا ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں، نعیمہ چاچی نے پریشانی سے چونک کر اسے دیکھا۔ معاذ کو شیطان تو نہیں کہے چچی، اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو، شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا بس کرو، 2 سپارے کیا پڑھ لیے، اب ہمیں سکھائے گی یہ؟ ہو نہ ہو ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ استہزیہ کہتی باہر نکل گئی اور وہ جہان تھی وہیں سن سی بیٹھی رہ گئی۔ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے، وہ تکرار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بہت پہلے ملنے والی سیاہ فام لڑکی ایک دم اسے یاد آئی۔ اس میں تمہاری ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل لکھا ہے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی۔ دھلی پلیٹوں سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، اس کے ہاتھ سست روی سے کام کر رہے تھے۔ وہ کچن میں اکیلی تھی، اماں جان کہاں تھی؟ باقی لوگ تو کام کے وقت کچن میں آنا مزاج کے خلاف سمجھتے تھے، مگر خیر، اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب کوشش کرتی تھی کہ ایسی سوچوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بدصورت رویے سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا۔ پہلے وہ ہر چیز اس دنیا میں برابر کرنے پر تلی تھی، اب اس نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی ویسے بھی اب ٹف تھی، اب مسجد کے ٹیچرز نے اسے دیر سے آنے پر الٹیمیٹ دے دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی تجوید درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ تب لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کے تجوید پریکٹس کرتی تھیں۔ صرف یہ مسئلہ تھا، فجر کے وقت فریج لاک ہوتا تھا، اس کے لاک کہنے پر بھی کسی پر اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے پاس اپنے ناشتے کے پیسے نہ تھے، یا تو وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا کرتی یا اپنا ناشتہ لا کر کرتی، سو اس نے ناشتہ قربان کر کے وین والے کو فیس دے دی، اور روز صبح تہجد پہ اٹھ کر وہ آدھے گھنٹے اپنے ہوم ورک کرتی، پھر فجر پڑھ کر نکل جاتی، عصر کے قریب واپس آتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، علم فکر و فاقے کے بغیر نہیں آتا۔ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس نے آخری پلیٹ ریک پر رکھی، ٹوٹی بند کی اور ہاتھ خشک کرتی اپنے دھیان میں پلٹی تھی کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑا دیکھا۔
دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر دوسرے ہی پل ساکت سے رہ گئی۔ کیسی ہو؟ فواد سینے پر ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گینگ سے بنا پلک جھپکے سے دیکھ گئی۔ یہ کب واپس آیا؟ تم مجھے بہت یاد آئی مومل، میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ اماں، اماں، وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا تھا اسے۔ محسوس ہوا اس کا جسم کپکپا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ مسرت بھوکلا کر اندر آئی اور پھر فواد کو دیکھ کر چپ سی ہو گئی۔ فواد بیٹا تم، چاچی وہ ان کی طرف بے قراری سے پلٹا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ یہ سب اس اے ایس پی کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلا محمل کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ محمل وہ اب اس کی جانب مڑا۔ تو تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں۔ ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنائی وہ ان کے کسی فنکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو بھتہ نہیں دیتے، اسی لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تم یاد کرو تم نے خود کہا تھا میں سائن کروانے چلی جاتی ہوں۔ میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو میں خود تجھے مجبور کرتا۔ ایک دم چونکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پر الزام لگایا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں اس سے آگے اس سے بولا نہیں گیا۔ وہ سب مجھے اے ایس پی نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آ ہی گیا تم جیسی با کردار اور پارسا لڑکی ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ چچی آپ میرا یقین کریں۔ وہ بے بس سا مسرت کے پاس جھکا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محمل میری وجہ سے بدنام ہوئی ہے تو میں محمل سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جب کہیں آغا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آپ ہاں تو کریں، ایک دفعہ میری محمل سے شادی تو ہو جائے، پھر دیکھیں ہوگی کسی میں ہمت محمل پر انگلی اٹھانے کی۔ ہم وہ انگلی کاٹ دیں گے۔ اللہ گواہ ہے چچی، ہم ایسا کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو؟ فرت جذبات سے مسرت کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ جا سکتا سی سلیب کا سہارا لیے کھڑی تھی، ایک دم بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بس سر منہ لپیٹے پڑی رہی۔ باہر چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھیں، ہنسی مذاق، باتیں، شور، کہکے۔ دعوت کی طرح کا سماں تھا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک آ رہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کے لیے دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چٹ لیٹی دیر تک چھت پر گھومتے پنکھے کو دیکھتی رہی تھی۔ تینوں پر گول گول گھوم رہے تھے، بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کاٹتے، آخر میں وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے۔ وہ بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔ صبح پریئر ہال کی کشادہ سفید سیڑھیاں وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر پنک اسکارف نفاست سے اوڑھے، ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھے، وہ جیسے پانی یہاں پہ چلتی غائب دماغی سے نیچے اترتی تھی۔ اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پر آئی، بائیں ڈیسک پر رکھا اور گرنے سے انداز میں بیٹھی۔ اگر کالج ہوتا تو یقیناً آج نہ آتی۔ اتنی ڈپریسڈ ہو گئی تھی کہ وہ پڑھ نہ سکی تھی۔ مگر وہ کالج نہ تھا، نہ ہی وہ پڑھنے آئی تھی، وہ تو سننے آئی تھی۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسان ان پر حیران ہونا ترک کر دیتا ہے۔ معجزاً کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کو دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی عاجز کر دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی اس کتاب میں لکھا آ جاتا تھا۔ اب محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی حیران نہیں ہو سکے گی، مگر آج کی آیات پر وہ پھر چونکی تھی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے، اچھی لگتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق؟ اس نے سر گھٹنوں پر رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے، اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ بے حد جھگڑالو ہے۔ اس نے سر اٹھایا، چہرہ دائیں جانب گھمایا۔ پنک اسکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پھیل پر چلا رہی تھیں۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ بس وہی جانتا تھا جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری تھی۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا یہ بس اس کی کہانی ہے، کسی اور کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے۔ اس نے دونوں کنپٹیوں کو انگلیوں سے سا ہلایا۔ اچھی لگتی ہے تمہیں؟ وہ آہستہ سے اٹھی، سپارہ بند کیا اور کچھ بھی لیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کی بات وہ دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی دنیا کی زندگی کے متعلق، اور آخری زینہ عبور کر کے برآمدے کی طرف بڑھی۔ اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے، اور وہ تھکاوٹ سے باہر برآمدے کے
اسٹیپس پر بیٹھ گئی۔ سامنے بڑا ہرا بھرا لان تھا۔ وہ ستون سے سر ٹکائے لان کے سبزے کو خالی خالی نظروں سے دیکھے گئی۔ یہ تو اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا کہ اس فواد کی بات اچھی لگی تھی۔ اس کی آفر دل فریب تھی، دلکش تھی۔ وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو ہر نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے۔ اس سے کیسے چھپ سکتی تھی کوئی بات؟ مگر اس نے اسے ڈانٹا نہیں، ذلیل نہیں کیا جیسے لوگ کرتے تھے۔ اس کا تماشا نہیں بنایا تھا جیسے خاندان والے بناتے تھے۔ اس کی بات سنی انسنی نہیں کی جیسے نادیہ کرتی تھی۔ کوئی ڈانٹ ڈپٹ لان تان نہیں کیا، بس وہی ایک نرم مہربان انداز جس کی تڑپ میں وہ قرآن سننے آئی تھی۔ وہ ڈانٹتا ہی تو نہیں تھا، اس کی طرح کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا، کوئی اس کی طرح تھا ہی نہیں۔ اور وہ وہی بیٹھی تھی جب ساتھ میں وہ لڑکی آ بیٹھی، غالباً مڈ بریک تھی، اور لڑکیاں اس میں بھی بیٹھ کر تجوید کرتی تھیں۔ وہ ٹھٹری ہتھیلی پر رکھے چہرہ موڑے یوں ہی اسے دیکھی گئی۔ وہ لڑکی گھٹنوں پر قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفحے پلٹ رہی تھی۔ دایاں ہاتھ یوں ہی ایک طرف گرا پڑا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا، پھر ٹھیک ہاتھ سے صفحے کا کنارہ پکڑے پڑھنے لگی۔ ان المسلمین والمسلمات۔ وہ رک کر اٹک کر پڑھتی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی۔ وہ پھر سے شروع کرتی، مگر ہکلاہٹ زدہ زبان پھر ساتھ چھوڑ جاتی، مخارج صحیح نہ نکل پاتے۔ وہ بدوقت تمام ایک لفظ بولتی تو ساتھ گا گا آواز بھی آتی۔ یکدم محمل کو احساس ہوا وہ رونے لگی تھی۔ اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا۔ وہ بایاں ہاتھ سے اسے اٹھاتی، پھر سے تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتی کہ آنکھیں سرخ ہو گئی اور آنسو ابل کر گال پر لڑکنے لگے۔ وہ بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی، دبی دبی سسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگی۔ محمل گمسم اسے دیکھی گئی۔ وہ اپاہج لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کا بہت ہمدرد تھا۔ اسے محمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہ تھی۔ لمحے بھر کو بھی اسے اس پر ترس نہیں آیا تھا، بلکہ رشک ہوا تھا۔ کوئی ایسے بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، اور ایک ہم ہیں برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شیلف پر سجائے رکھتے ہیں، اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں، اور ایسے ہی ہتھیلی ٹھوڑی تلے دبائے گردن پوری اس کی طرف موڑے پلک جھپکے بنا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پھر سے ہکلاتی زبان میں پڑھنے لگی، مگر ٹھیک پڑھا نہ جا رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ دبی دبی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفر اللہ کہا جا رہی تھی۔ عام سی شکل کی اپاہج لڑکی۔ اسے بے اختیار وہ سیاہ فام لنگڑی لڑکی یاد آ گئی۔ وہ کتنوں کو سہارا دیے ہوئے تھا۔ وہ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں۔ کبھی میں بھی ان بد نصیبوں میں تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور سر جھکائے چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح رو رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزنز بیٹھے ہوئے تھے۔ فواد بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھلے، قیمتی رسٹ واچ پہنے، اس کے پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ ندا تھی جو اس کی بات دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ آرزو بھی اسی دائرے میں لاتعلق سے بیٹھی تھی، اور فائقہ بھی۔ رضیہ پھپھو کی فائقہ، وہ بھی جیسے فواد سے اعتراض برت رہی تھی۔ جیل جانے کے بعد بھلے تائی مہتاب جتنی تعدیلیں پیش کرتی، فواد کی اہمیت اب وہ نہ رہی تھی۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے، سر کو جھکائے تیز تیز چلنے لگی۔ محمل! وہ برآمدے کے اسٹیپ پر تھی جب فواد نے اسے بے اختیار پکارا تھا۔ اس نے ایک پاؤں سیڑھی پر رکھے گردن موڑی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، مجھے کام ہے۔ وہ روکھے تاثرات دے کر برآمدے کا دروازہ پار کر گئی۔ لان میں بہت سی معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی یوں مجھے سب کے سامنے بلائے؟ مائی فٹ! وہ پیر پٹکتی اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں حسن نظر آیا تو ایک دم ٹھٹک کر رکی، پھر سر جھٹک کر اندر جانے لگی۔ محمل! اس کے قدم رک گئے، مگر پلٹی نہیں۔ تمہیں فواد کی ہر بات پہ یقین ہے؟ مجھے آپ پہ بھی یقین نہیں ہے۔ اس کا گلا رند گیا تھا۔ تیزی سے کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور پھر دڑام سے اپنے پیچھے بند کیا تھا۔ حسن نے تعصب بے بسی سے چند لمحے ادھر دیکھا، پھر سست روی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے چمچہ ہلا کر
پتیلی کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا قدرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئی جہاں سلاد کی سبزیاں کا ڈھیر لگا تھا۔ وہ وہیں کھڑے سر جھکائے کھٹ کھٹ سبزیاں کاٹنے لگے۔ ادھر ہو محمل، رضیہ پھپھو نے اندر جھانکا۔ محمل نے سر اٹھایا۔ آج اس نے پونی نہیں باندھی تھی اور بھورے لمبے بال شانوں پر گرے رہے تھے جنہیں اس نے کانوں کے پیچھے اڑاس رکھا تھا۔ جی پھپھو، وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی۔ وہ پہلے جیسی بدلحاظ نہیں رہی تھی، ورنہ پہلے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ میں نے سوچا تمہاری کوئی مدد کروا دوں۔ مسرت کو تو بھابھی نے دوسرے کاموں میں لگا رکھا ہے، کوئی تک ہے بھلا، جب دیکھو بیچاری سے کام ہی کرواتی رہتی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں پھپھو، ہمارا فرض ہے۔ وہ نرمی سے مسکرا کر پھر سے سبزیاں کاٹنے لگی تھی۔ یہ فواد رہا کب ہوا؟ پھپھو سامنے سے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے گویا ہوئی۔ معلوم نہیں۔ بڑا ظلم کیا اس نے تمہارے ساتھ۔ میرا تو مانو اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ سر جھکائے کٹا کٹ پیاز کاٹتی جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو گرنے لگے تھے۔ بڑا دل تھا میرا اپنی فائقہ کے لیے، مگر دل ایسا ٹوٹا تھا کہ پھر ادھر آنے کو ہی نہیں چاہتا تھا۔ کتنے چہرے نکلتے ہیں نا لوگوں کے محمل۔ جانے دے پھپھو، ان اللہ پڑھ لیں۔ فائقہ باجی کوئی کم تھوڑی ہیں، وہ کسی اچھے بندے کے قابل ہیں۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ اسے پھپھو کے آزاردہ چہرے کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اس سے ایسے بات کر رہی تھی، ورنہ پہلے تو محمل نے درمیان میں اتنی دیواریں کھڑی کر رکھی تھی کہ انہیں پاٹنا مشکل تھا۔ وہ اس کے ابے کی ایک ہی بہن تھی، وہ کیوں لوگوں سے شکایت کرے؟ اس نے خود بھی تو کبھی بنا کر رکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس لمحے فواد نے کچن کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں نے چونک کے ادھر دیکھا۔ محمل کے لب سختی سے بھینچے گئے تھے۔ وہ تیز تیز سبزی کاٹنے لگی۔ محمل، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ یہ فارغ نہیں ہے، اپنی بہنوں سے کہہ دو۔ وہ فارغ ہی بیٹھی تھی باہر، پھپھو نے نہایت بے رخی سے کہا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر مڑ گیا۔ ہاں، حکم دیکھو کیسے چلا رہا ہے، تم ذرا بھی اس کی نہ سنا کرو۔ میرا بھی کتنے خواب تھے، ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے فائقہ کے پاپا کے بزنس کا تو تمہیں پتہ ہے کروڑوں میں کھیلتے ہیں۔ ان کی طرح یتیموں کا مال نہیں کھاتے۔ میں یتیم نہیں ہوں پھپھو، میں بالغ ہوں اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ وہ اب سلاد میں لیموں نچوڑ رہی تھی۔ ہاں تمہیں پتہ ہے اب بھی فائقہ کے پاپا نے نیا گھر بنوایا ہے، دوسرا گھر تو پھر فرنش کر کے فائقہ کو دیں گے جہیز میں۔ محمل کی لیموں نچوڑتی انگلیاں تھمیں۔ ایک خیال کے پیش نظر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو، اس کا دماغ تیزی سے کام رہا۔ آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی نا، گھر شفٹ کیا ہے، آپ اکیلے کیسے کریں گے سب؟ نوکروں پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتے۔ میں آ جاؤں آپ کے پاس، ہیلپ کروا دوں گی۔ ہاں کیوں نہیں۔ پھپھو تو نہال ہو گئی۔ میں تم سے کہنے ہی لگی تھی، پھر سوچا تمہاری پڑھائی تو اسی لیے اتنا پیار جتا رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، ویک اینڈ ہے اور پھر آپ کی ہیلپ بھی تو کرانی ہے نا۔ اسے افواہ سے دور رہنے کا یہی طریقہ نظر آیا تھا۔ پھپھو نے تو فوراً حامی بھر لی۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ تیاری کیا ہی تھا تو 2 جوڑے رکھے، چند ضروری چیزیں، پھر قرآن رکھتے رکھتے رہ گئی۔ قرآن تو وہاں ترجمے والا مل ہی جائے گا، 2 دن کی تو بات ہے، اب ساتھ کیا رکھوں؟ کوئی بات نہیں، اس نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ پھپھو کا سامان شفٹ ہو گیا تھا، بس ڈبوں میں بند تھا۔ وہ جاتے ہی کام میں لگ گئی۔ فائقہ تو ٹی وی میں ہی مگن تھی، ڈش بھی لگ گئی تھی اور وہ بہت شوق سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے اس سے کچھ نہ کہا۔ محمل ساری چیزیں نفاست سے سیٹ کرتی رہی۔ رات 12 بج گئے جب اس نے آج کے لیے بس کی اور پھر نہا کر نیا سوٹ پہن کر پھر نئے سرے سے وضو کیا اور دوپٹہ سر پر لپیٹے وہ پھپھو کے پاس چلی آئی۔ پھپھو، آپ کے پاس ترجمے والا مصحف ہوگا؟ کیا ترجمے والا؟ وہ اپنے کپڑوں کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ قرآن ہوگا، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ ترجمے والا تو فائقہ کی دادی کا تھا پچھلے گھر میں، مگر وہ کسی نے مانگ لیا تھا۔ ترجمے بغیر والا ہوگا۔ اچھا چلیں وہی دے دیں۔ کتابوں کے ڈبے سے نہیں نکلا؟ نہیں تو میں نے خود ساری کتابیں ادھر رکھی ہیں، پھر شاید کہیں مس پلیس ہو گیا ہو، فائقہ سے پوچھ لو۔ وہ پھر سے کام میں مگن ہو گئی۔ وہ بے دلی سے فائقہ کے پاس آئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس قرآن ہوگا؟ میرے پاس؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ اماں سے پوچھو، ان کو ہی پتہ ہوگا۔ وہ مایوس سی خود ہی ڈھونڈنے لگی۔ کتابوں کے ریک کو پھر سے دیکھا، ایک ایک چیز چھان ماری، مگر قرآن نہ ملا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنا بیگ پھر سے کھولا۔ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور شاید اس نے قرآن رکھ دیا ہو۔ سارے کپڑے اوپر نیچے کیے، مگر وہ ہوتا تو ملتا۔ وہ پھر سے لاؤنج میں آ گئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس کوئی کیسٹ ہوگی تلاوت کی؟ نہیں، فائقہ نے لاپرواہی سے چھاتی جھٹکے۔ کوئی چینل ہوگا جس پہ تلاوت آتی ہو؟ تنگ مت کرو محمل، میں مووی دیکھ رہی ہوں۔ وہ اکتا کر رخ
پورا ٹی وی کی طرف کر کے بیٹھ گئی۔ محمل تھکے تھکے قدموں سے واپس آئی اور پھر بیڈ پر گر کر نہ جانے کیوں رونے لگی تھی۔ رات وہ بے چین سی نیند سوئی۔ اگلے دن کام کرواتے وہ مخموم بے چین رہی۔ کھانے کے بعد بھی چند لقمے لے سکی، اس سے کھایا ہی نہ جا رہا تھا۔ ہفتے اور اتوار کے وہ 2 دن جیسے اس کی زندگی کے بدترین دن تھے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ اڑ کر گھر پہنچ جائے اور اپنا قرآن تھام لے۔ کوئی ایسا اتفاق تھا کہ رضیہ پھپھو کا ڈرائیور چھٹی پہ چلا گیا۔ وہ اب ان کے درمیان نفیس انکل سا کہے بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر سے بھی کوئی دے کر نہیں جائے گا، وہ جانتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اتوار کی رات گھر سے گاڑی اسے لینے آئی۔ پھر جس لمحے وہ گھر آئی، بجائے کسی سے ملنے کی، بجائے کہیں اور جانے کے، وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی، شیلف پر بیگ ایک طرف ڈالا اور شیلف پر سے قرآن اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اسے لگا وہ زندگی بھر قرآن کے بغیر کہیں نہ جا سکے گی۔ لوگ چابی، بٹوا اور موبائل کے لیے آتے ہیں، قرآن کے لیے کوئی واپس ہی نہیں آتا، نہ جانے کیوں۔ محمل اماں پکارتی ہوئی آئی تو اس نے آنسو خشک کیے اور اپنے مصحف کو احتیاط سے شیلف پر رکھا۔ محمل یہ لو۔ اماں نے دروازہ کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری ڈاک آئی تھی کل۔ میری ڈاک؟ اس نے حیرت سے لفافہ تھاما۔ مسرت جلدی میں اسے لفافہ دے کر پلٹ گئی۔ اس نے الجھتے ہوئے لفافہ چاک کیا اور اندر موجود کاغذات نکلی۔ وہ اسکالرشپ تھا جو اس کو دیا گیا تھا، انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کا اسکالرشپ۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل تمہاری ڈاک آئی تھی، کیا یہ وہ اسکالرشپ تھا؟ کھانے کی میز پر آغا جان نے پوچھا تو یکدم سناٹا چھا گیا۔ محمل نے جھکا ہوا سر اٹھایا، سب ہاتھ روک کے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جی، اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی، خوشی یا جوش سے خالی آواز۔ تو کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی؟ آغا جان بات کرنے کے ساتھ ساتھ چمچہ کانٹا ایک پلیٹ بھی چلا رہے تھے۔ باقی سب دم سادے محمل کو دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک بڑی خبر تھی۔ ستمبر میں تمام اخراجات وہی اٹھائیں گے؟ جی، وہ بھی جواب دینے کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے لگی تھی۔ ڈائننگ ہال میں اب اس کے چمچ کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ویری گڈ، انگلینڈ میں اسکالرشپ؟ محمل انگلینڈ چلی جائے گی؟ سرگوشیاں شیم گوئی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے سر جھکائے خاموشی سے کھانا ختم کیا، پھر کرسی کھسکا کر اٹھی اور بنا کچھ کہے ڈائننگ ہال سے چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خوش تھی یا ناخوش۔ اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے، لیکن پھر یہ ناخوشی، دل ڈوبنے کا یہ احساس، شاید یہ اس لیے تھا کہ اس صورت میں اسے علم الکتاب اور مسجد چھوڑنی پڑے گی۔ قرآن کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی، لیکن وہ تو میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں۔ انگلینڈ جانے کا موقع بعد میں نہیں ملے گا۔ انہی سوچوں میں گم نیند نے اسے آ لیا۔ صبح کلاس میں سپارہ کھولتے وقت اسے امید تھی کہ آج کے سبق میں اس کی اسکالرشپ کے بعد کے خیالات کے متعلق آیات ضرور آ جائیں گی، لیکن آج کی آیات سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے کسی قدیم قصے کی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا، اور وہ واقعی جو بیان کیا جا رہا تھا وہ بھی قدرے ناقابل فہم تھا، بلکہ تھا نہیں، اسے لگا تھا۔ وہ اسکالرشپ بھلا کر اس واقعے میں ہی الجھ گئی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب طالوت کا لشکر جالوت سے مقابلے کے لیے نکلا تو راستے میں آنے والی نہر میں ان کے لیے آزمائش ڈال دی۔ اللہ نے اس نہر کے پانی کو سوائے ایک چلو کے پینے سے منع کیا تھا۔ تو جو لوگ پانی پینے گئے اور جنہوں نے چلو سے زیادہ پانی پیا وہ آگے نکل گئے، اور انہیں میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کر کے اس کے انجام تک پہنچایا۔ پوری تفصیل سن کر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ نہر کا پانی کیوں نہیں پینا تھا۔ پانی تو حرام نہیں ہوتا، پھر کیوں؟ وہ پورا دن یہی سوچتی رہ گئی تھی، یہاں تک کہ رات جب وہ میٹھا لینے کچن میں آئی تب بھی یہی سوچ رہی تھی۔ کچن خالی تھا۔ اس نے فریزر کا ڈھکن کھولا، سویٹ ڈش کے ڈونگے نکالے، ٹرے میں رکھے اور ٹرے اٹھا کر باہر آئی۔ پھر جب طالوت اپنا لشکر کے جدا ہوا، وہ ٹرے اٹھائے ڈائننگ ہال میں آئی، اونچی پونی جھکے سر سے اور اٹھ جاتی تھی، کندھوں پر پھیلایا دوپٹہ اور شفاف چہرے پر سنجیدگی لیے اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ سب وقفے وقفے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، متاثر، جلن زدہ نگاہیں۔ اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے ٹرے سے ڈونگا نکال رہی تھی۔ پہلا ڈونگا اس نے آغا جان کے سامنے رکھا، تو جو کوئی اس نہر سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دوسرا ڈونگا دونوں ہاتھوں سے ہی اٹھا کر اس نے ٹیبل کے وسط میں رکھا، اور جو کوئی اس نہر سے نہیں پیے گا سوائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پینے کے، وہ بے شک مجھ میں سے ہے۔
اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پر رکھا اور وہ واپس اپنی کرسی پر آ گئی تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس نہر میں سے پی لیا۔ سب سویٹ ڈش شروع کر چکے تھے۔ شیشے کے پیالوں اور چمچوں کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھیں۔ ان آوازوں کے درمیان وہ مدھم نرم آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور وہ تو ابھی دور کہیں اس آواز میں کھوئی ہوئی تھی تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا تھا۔ اس نے پیالہ آگے کیا اور تھوڑی سی کھیر اپنے پیالے میں ڈالی تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ وہ اب آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چمچ لے رہی تھی۔ تو تمہیں کب تک جانا ہوگا محمل؟ ناول کا یہ ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔